ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से, जो ऐप्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके हवाले से, और ओवरऑल टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं वो किस तरह से मुआशरे को इम्पैक्ट करती हैं, इस पर उनकी बड़ी गहरी निगाह है। PhD स्कॉलर हैं माशाल्लाह डॉक्टर हारून बलोच मेरे साथ इस वक्त, और ख़ास तौर पर चूँकि इनका जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है और उसमें भी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है और टेक्नोलॉजी को किस तरह से हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में इस्तेमाल करना है, इसके हवाले से उनका काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हारून, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, थैंक यू, आपने मौका दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम फिर बात करने वाले हैं कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से, और आज हम ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं कि जो हमारा डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर, ख़ास तौर पर जो इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, कि घरों के सिक्योरिटी सिस्टम से लेकर हमारी अपने जो लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है, वो सब चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट बेस्ड हो गई हैं। बैंक बिल जमा कराना हो, या सब्ज़ी मंगवानी हो, या खाना ऑर्डर करना हो, या कुछ भी चीज़ हमें को चाहिए हो, हम इंटरनेट से मुताल्लिक होते जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि बहुत सारी डिपेंडेंसी हमारी हो गई है टेक्नोलॉजी के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चूंकि बहुत ब्रॉड सा एक सब्जेक्ट है, तो उसको थोड़ा सा हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर। जैसे आपने हिंट दिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, ठीक है। अब ये वो टेक्नोलॉजी है बेसिकली जो आप हम बेसिकली जो इंटरनेट के साथ बहुत सारी चीजें हमारी जुड़ी हुई हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट आया एक स्मार्ट टीवीज का, फिर उसके साथ स्मार्ट अप्लायंसेस का कॉन्सेप्ट आ गया। अब फिर इवन के हम आजकल, आपको पता है, बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों की डिपेंडेंसी एक और टेक्नोलॉजी से हम सोलर टेक्नोलॉजी कहते हैं। सोलर टेक्नोलॉजी से हम एनर्जी की नीड्स पूरी करते हैं, लेकिन वो भी इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हम अपनी जितनी भी उसकी कंजम्पशन है, उसकी प्रोडक्शन है, उसको हम अपने मोबाइल फोन के ऊपर एप्लीकेशन के जरिए मॉनिटर करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं, और वो हमारी जिंदगियों के ऊपर हमारी लाइफ का हिस्सा बन गई है। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह की चीजें, इनमें तो टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया है। कोई ऐसा अगर हम कहें कि हमारी जो जिंदगियां इससे, या हमारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो उसके ऊपर असर आया, तो ये भी एक थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सा सब्जेक्ट बन जाता है कि एक तरफ हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया हमारे टास्क के अंदर, और ऑटोमेटेड टास्क हो गए हैं, और स्पीड ज्यादा हो गई है काम करने की, प्रोडक्शन की भी और आउटपुट की भी। तो वो तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज है। लेकिन हाँ, अगर हम कहें कि जितना हमारा टेक्नोलॉजी का यूज है, खुसूसन मैं बात करूं अपने लैपटॉप्स की, कंप्यूटर्स की, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो स्मार्टफोन्स का है, उसके ऊपर जितना हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके डेफिनेटली हमारी जो हेल्थ है, चाहे वो हमारी फिजिकल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल हेल्थ है, दोनों के ऊपर इम्पैक्ट है। देखिए मुझे एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे कॉलर हैं जफरुल हसन साहब, वो बता रहे थे, कहते हैं कि मुझे ना अपने जो अलजबरा के, ये जो भी वो कोई काम करते हैं ज्योमेट्री के, कहते हैं मुझे फार्मूलाज और सब चीज़ें जो थी वो मैं उनमें बड़ा शेर चीता होता था, लेकिन जब से जो है वो मैंने कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो मुझे अब वो फार्मूलाज और वो लिंक्स जो हैं वो उस तरह से अब याद ही नहीं है। तो नई नस्ल जो है वो तो ऑलरेडी इन गैजेट्स के साथ चीज़ें सीख रही है, वो कैसे अपनी चीज़ों को या अपनी मेमोरी को या क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी बेहतर करेगी? देखिए ना, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक बहस है, पूरी दुनिया में बहस है कि उसने बहुत ज्यादा, बहुत बड़े पैमाने पे हमें इम्पैक्ट किया है, हमारी जिंदगियों को, हमारी लाइफ्स को। तो उसमें लेकिन अब फिर अगर हम देखेंगे जो जेन अल्फा है, जेन जी है, जेन जी की मैं बात करूं तो उनकी जो हैबिट्स थी वो जाहिर बात है उनका इतना इंटरेक्शन उस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नहीं था। इंटरनेट के साथ जरूर था, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के साथ जरूर था, ठीक है, लेकिन जो जेन अल्फा है वो तो बहुत ज्यादा, अब आपको पता ये सारे गैजेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चीजें हैं वो हाथ में लेके पैदा हो रही है ना। बिल्कुल ऐसे ही कि उनकी आंख खुली इस माहौल में है। एग्जैक्टली, लेकिन उनका जो आईक्यू लेवल है वो हमारे जो इससे पीछे की जनरेशन हैं, जेन जेड हो गई, ठीक है, फिर इसी तरीके से जेन एक्स हो गई, या फिर मिलेनियल्स हो गए, तो
اس سے آپ اس کو کمپیئر اس طریقے سے نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارا جو کام کرنے کا, ٹاسک کرنے کا ایک پیٹرن تھا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہم بہت مینوئل طریقے سے چیزوں کو کرنے کے عادی ہیں. تو جب ہم نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, جیسے انٹرنیٹ آف تھنگز ہے, یا پھر انٹرنیٹ آف تھنگ تو بہت سیف ہے, لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہے کہ یار ہم اپنا جو سوچنے کا ایک طرز عمل ہے وہ بھول جائیں گے. لیکن میرے خیال میں یہ جو چیز ہے, جو جن الفا ہے یا اس کے بعد جو جن بیٹا ہے, ان کے لیے ڈفرینٹ ہوگی, ان کا پیٹرن, تھنکنگ پیٹرن ڈفرینٹ ہے. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کسی اور طریقے سے یوز کرے گی, اس طریقے سے یوز نہیں کرے گی جس طرح سے ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں, کہ ہم مینول طریقے سے ٹرینڈ ہوئے ہیں چیزیں, ہماری انجینئرنگ اس طریقے سے ہوئی ہوئی ہے. لیکن یہ لوگ سوشلائز ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ کریں, تو ان کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ انٹریکشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. یہ وہاں سے چیز سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم نے شاید سوچنا چھوڑ دیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں پھر اس میں اگر فار ایگزامپل, تو میں اس کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ ہیومن جو باڈی ہے یا ہیومن برین جو ہے وہ تو ڈیزائن ایسا ہوا ہے نا کہ بغیر کسی ایکسٹرنل ہیلپ کے اس کو سروائیو کرنا ہے. سروائیول میں اس کو اپنی جو برین کی ایبلٹیز ہے, سوچنے کی, خاص طور پر کریٹیکل تھنکنگ کی جو ایبلٹی ہے, پرابلم سالونگ کی ایبلٹی ہے, میمورائز کرنے کی ایبلٹی ہے, موو کرنے کی ایبلٹیز ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر ڈپینڈنٹ ہو جائیں اور وہ جیسے ہم انٹرنیٹ ہی کی فار ایگزامپل بات کرتے ہیں اور وہ کسی وقت میں کٹ جائے تو وہ سروائیول کیسے ہوگا پھر؟ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بلکہ بحث جو آپ کے ٹیکنالوجی کے اسکالرز ہیں وہ کرتے ہیں اس کے اوپر. ایک تو ایتھکس کی بحث آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر جو انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی اس کے علاوہ. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے اس نے ہمارے سوچنے کا ایک جو طریقہ کار ہے وہ بدل دیا ہے, یا پھر لوگ اب سوچنا بھول گئے ہیں. وہ بات وہیں پر میں آپ کو اسے کنیکٹ کروں گا کہ اگر میں ہوں فار ایگزامپل جن زی سے یا جن ملینیل سے ہوں, تو میں نے اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنے وہ ٹاسک کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے جو میں مینول لائف میں استعمال کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو مجھے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ آئے گا مجھے میرے سوچنے کے اوپر. فار ایگزامپل میں ایک کمانڈ دیتا ہوں کہ یار مجھے ایک اس طرح کی جو اسکرپٹ چاہیے جو کہ میں پہلے لکھا کرتا تھا, کریٹیوٹی میرے اندر تھی, وہ کریٹیوٹی ڈیفینیٹلی آپ کو پالش کرنی پڑتی ہے. آپ کا ذہن بھی اس طریقے سے انجینئر ہوا ہو, ذہن کو بھی آپ کو پتا ہے نا کہ ٹرین کرنا پڑتا ہے ٹاسک کے اوپر, اگر آپ مینول ہی کیوں نہ کر رہے ہو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے کوئی اسکرپٹ لکھنا ڈرامہ کا, تو بھی آپ کو ڈیفینیٹلی وہ فلیور ہوگا. آپ وہ لٹریچر پڑھ کے تب آپ کے اندر وہ جو آپ کا دماغ ہے اس طریقے سے سوچنا اسٹارٹ کرے گا. تو جب میں جو عادی ہوں خود سے مینول طریقے سے سوچنے کا, خود سے لکھنے کا, خود سے کام کرنے کا, تو ڈیفینیٹلی جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کہوں گا کہ یار مجھے اس طرح کا اسکرپٹ چاہیے, تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں میری جو پرانی عادات ہیں اس کے اوپر بہت اثر انداز ہوگا. تو پھر میں اپنا سوچنا بھول جاؤں گا. لیکن وہ جنریشن جو آج کی جنریشن ہے, جو آنے والے کل کی جنریشن ہے, اس نے سوچنا ہی وہاں سے اسٹارٹ کرا جہاں پہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اتنا عادی بھی ہے اور اس نے اس کے اندر سروائیو بھی کیا, اور اسی طریقے سے اس نے اپنے مائنڈ کو ٹرین بھی کرنا ہے آگے جا کے, جس سے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ ٹاسک کروائے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اس کا انٹلیکٹ لیول اور ہے, اس کا آئی کیو لیول ہی اور ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. اچھا مجھے یہ بتائیں پھر ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن پہ کتنا فرق پڑے گا آنے والے ٹائم میں؟ کیا جو بچے ہوں گے یا جس کو جنریشن الفا کی آپ بات کر رہے ہیں, تو کیا وہ اپنے اورا میں, اپنے سرکل میں, اپنے قریب میں دوسرے لوگوں کو ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ اتنے زیادہ مشین اورینٹڈ نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بات جن زی کے لیے تو بہت ڈسکس ہو چکی ہے, اور اس لیے کہتے ہیں کہ جو جنریشن زیڈ ہے وہ شاید بہت کنفیوژن والی جنریشن, کیونکہ وہ دو چیزوں کے درمیان کی جنریشن ہے, کہ دو ادوار ہیں ان کے درمیان اس نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایک پہلے والا دور جو ملینیئلز کا تھا اور ایک الفا کا. تو جو جن الفا اور اس کے بعد کی جنریشن ہے وہ اتنے کنفیوز نہیں ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ یار جو سوشلائزیشن انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور جو ایک ہیومن سوشلائزیشن فزیکل اسپیسز ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اس معاملے میں کافی ایویڈنس بھی ہے کہ جو جن الفا ہے وہ بہت سوشلائز بھی کرے گی آگے جا کے فزیکل اسپیسز میں, اور اس کو پتا ہوگا کہ یہ باؤنڈریز کیا ہیں ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے, میں نے فزیکل لائف کے درمیان بیلنس کیا رکھنا ہے.
اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جو لوگ خاص طور پہ چونکہ ابھی ہم اوور آل ٹیکنالوجی سے تھوڑا سا اور نیرو ڈاؤن ہو کر اے آئی پر آ گئے ہیں اور اے آئی سے بھی ہم جو ہے وہ انٹرنیٹ آف تھنگس کی بات کر رہے ہیں, تو یہ جو اس کو انوینٹ کر رہے ہیں, جو ان کو پیٹنٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اسپریڈ کرتے ہیں, کیا وہ اس پر بحث کرتے ہیں اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں؟ کیا ایپس یا جو گیجٹس ہیں ان کی ایتھکس بھی دیکھے جاتے ہیں اس میں کہ کیسے یہ ہیومن لائفس کو متاثر کر رہے ہیں؟ آئی تھنک جب انوویشن کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں اتنی زیادہ اس طریقے سے نہیں کنسیڈریشن میں ہوتی. دیکھیں نا, یہ تو انوویشن تو وہ ہے جو آپ انوینشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, نئی چیز بنتی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک نئی چیز تھی, اس کے اوپر کانسیپٹس موجود تھے, لیکن یہ کہ آج کی دنیا میں پاسبل ہو سکا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے درمیان موجود ہے, ہمارے سے انٹریکٹ کرتی ہے اس طریقے سے. کیا ہم فیوچر میں اس سے ہم اس کو یہ بھی شاید ٹاسک دینے جا رہے ہیں کہ وہ ہمارے بہاف پہ سوچے گی بھی, ٹھیک ہے, اور ڈیسیجن میکنگ بھی کرے گی, کیونکہ اس کو ہماری لائف پیٹرنس کا پتا ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ میں کیا چاہتا ہوں سرٹن سچویشن میں. جو سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جب دور آئے گا تو اس میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو میرے خیال میں یہ جو چیز ہے جو کہ آپ کے جو ٹیکنالوجیز ہیں جو ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کو ایتھیکل کنسیڈریشن کو اس وقت ان کے ذہن میں نہیں ہوتی. یہ امپیکٹ کی جب بات آتی ہے کہ چلو ایک ٹیکنالوجی آ گئی, اب اس کے امپیکٹ بھی دیکھیں کہ یار وہ ہماری لائف کو کس طرح امپیکٹ کریے, پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے, تو وہاں پر پھر اس کے اوپر نئی نالج کریٹ ہوتی ہے, اینڈ دین اٹ لیڈز اس ٹو دا گورننس آف اے ٹیکنالوجی, کہ ہم نے اس ٹیکنالوجی کو جو ہمارے پاس موجود ہے اب اس کو گورن کیسے کرنا ہے, اس کو کیسے ہم نے اپنے استعمال جو کہ پازیٹیو اور ڈیولپمنٹ کے اور پروگرس کے حوالے سے ہم نے استعمال ہے, اس کے اوپر زیادہ بحث ہوتی ہے. ہر چیز کو دیکھیں نا, نیگیٹوز بھی ہوتے ہیں اور برائٹ سائڈز بھی ہیں. تو پھر آگے چل کے جب یہ بحث آگے بڑھتی ہے جس میں ہم اس کے ایتھیکل کنسیڈریشنز کو سوچتے ہیں, اس کے اوپر بات کرتے ہیں, اس پہ بحث کرتے ہیں, یا پھر ہم اس کے جو ادر ڈارک ایریاز جیسے کرائم, بہت سے جو ٹیکنالوجی ہے کرائمس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, اور بہت سارے کرائمس صرف ٹیکنالوجی ڈیپینڈنٹ ہی ہے, مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد وہ کرائم سٹارٹ ہوئے ہیں, صحیح, اس سے پہلے کرائم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. ہاں جیسے سائبر اسکیمز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں, ہیکنگ ہے, یہ سب چیزیں ظاہر انٹرنیٹ بیسڈ ہیں. ایگزیکٹلی, تو یہ صرف ٹیکنالوجی ڈیپینڈنٹ کرائم ہے. تو پھر اس پہ پوری بحث موجود ہے کہ ہم نے ان نیگیٹوز کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے. ادروائز پہلے آپ ہمارے درمیان چاہے کسی بھی ملک کو لے لے, وہاں پر سائبر لاز نہیں ہوا کرتے تھے نا, کنونشنل لاز ہوا کرتے تھے, اور کیونکہ کرائمس کی نیچر بھی تو کنونشنل تھی. تو اب جو ہے وہ کنونشنل کرائم سے نکل کے اب سائبر کرائم کا بھی آپ کو سوچنا پڑتا ہے. تو یہ اس وقت ذہن میں ان کے ٹیکنالوجیز کے ذہن میں تو نہیں تھا, کیونکہ وہ تو صرف انوویشن پہ کام کر رہے تھے. جیسے جیسے ہم استعمال کر رہے ہیں ویسے ویسے ہم اس کے حوالے سے نئے قوانین بنا رہے ہیں اور اس کی اخلاقیات کے پیرامیٹرز بھی ڈیفائن کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں ہارون, کبھی کبھی ہم برن آؤٹ ہو جاتے ہیں, ہم مشینوں سے تنگ ہو جاتے ہیں, ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کی ایک ٹرم بہت ہم سنتے ہیں. اصل میں ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کیا ہے؟ میں مشینوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی ہوں کیونکہ میرا سارا کام مشینوں پر ہے, میری زندگی میں کنیکشن سارے مشینوں پر بیسڈ ہیں. بالکل, دیکھیں ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ سائیکولوجیکل امپیکٹس کس طریقے سے آتے ہیں ٹیکنالوجی کے نا, یہ یوزیج کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں. ہماری اوور ڈپینڈنس آن انٹرنیٹ اینڈ اسمارٹ فون جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے کہ آپ کا جو سائیکولوجیکل برن آؤٹ ہوتا ہے یا پھر آپ کا فزیکل برن آؤٹ ہوتا ہے اس کی طرف, اور آپ کو اس کو آپ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, اور آپ جو ڈیوائسز ان کو بہت لائٹ لیتے ہیں, انٹرنیٹ کو بہت لائٹ لیتے ہیں, شاید یہ تو ہماری روٹین کا ایسا, اس میں اس کا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو. لیکن یہ چیز بہت اب آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کے بہت اچھا خاصا ایویڈنس گلوبلی بھی اور لوکلی بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ کی جو ٹیکنالوجیز ہیں, خصوصاً جو آپ کی اسکرینز ہیں سوشل میڈیا کی اور موبائل فونس کی اسکرینز, جس میں آپ کو ایک تو اسکرینز کی جو ریز ہیں وہ آپ کے جو مینٹل ہیلتھ اس کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے. جو بلو ریز ہوتی ہیں وہ بلو لائٹ آپ کی نیند سے متاثر ہو رہی ہے, دیکھنا آپ کا متاثر ہو رہا ہے. جی, آپ کا جو ریم سائیکل ہے اس کو بہت امپیکٹ کرتی ہے, اس کو ڈسٹرب کرتی ہے, اور ریم سائیکل آپ کا ایک دفعہ خراب ہو جائے تو پھر اس کو ایڈجسٹ ہونے میں کافی ٹائم آپ کو لگتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کی جب تک نیند صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کے باڈی کے اندر اس طرح کا جو, کیونکہ آپ جب سوتے ہیں نا تو آپ کے باڈی میں سرٹن ٹائم فریم کے بعد, فار ایگزامپل 2 سے 3 گھنٹے سونے کے بعد رات کے وقت کہیں 2-3 بجے کے بعد ایک خاص قسم کے انزائمز آپ کی باڈی ریلیز کرتی ہے جس سے آپ سکون
آپ کو ملتا ہے, اور پھر وہ آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کو بھی وہ انشور کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے رات جب آپ 4 سے 5 یا 6 بجے کے درمیان آپ جب سو رہے ہوتے تو اس وقت ایک اور انزائم آپ کی باڈی ریلیز کرتی ہے, کیمیکل ہوتا ہے جو کہ آپ کی فریشنس کو انشور کرتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ رات کی جو نیند ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس والے سے. لیکن جو بلو رے, جو بلو لائٹ ہے وہ بہت آپ کو اس کو ڈسٹرب کرتی ہے. تو ایک ایسپیکٹ ہے. لیکن ہم عادی ہیں سوشل میڈیا کے. سوشل میڈیا میں ہم کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. کانٹینٹ پہ ہماری کریشن کا ایک جو بیسک موٹیویشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار کانٹینٹ کریٹ کروں گا تو مجھے لوگ لائک کریں گے, کمنٹ کریں گے, ٹھیک ہے, میری چیز شیئر ہوگی, مجھے اتنے ویوز ملیں گے, اور میری ویڈیو وائرل ہوگی. وہ بس پھیلتے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, میں ادھر یہ چاہتا تھا کہ جو ہمیں جو کک ملتی ہے وہ ڈوپامین سے ملتی ہے. تو ڈوپامین بھی ایک انزائم ہے, لیکن وہ شارٹ لیوڈ ہے نا, شارٹ لیوڈ ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں اور دو. ایگزیکٹلی. تو وہ ڈوپامین کی ہمیں اتنی عادت ہوگی کہ ہمیں چاہیے ہوتا کہ ہر 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد ہم اسکرین کی طرف جا رہے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی کمنٹ آیا, کوئی نوٹیفیکیشن آیا یا نہیں آیا کسی میسج تک. تو وہ بیسکلی آپ کے ڈوپامین, ہم اب اتنے اس کے عادی ہو گئے. تو ڈیجیٹل ڈیٹاکس انٹرسٹنگ بات یہ ہے ہارون کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اصل میں آپ نے پوسٹ کیا چیز کی تھی. آپ اتنی زیادہ ریپڈ پوسٹنگ سم ٹائم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا چیز پوسٹ کی تھی جس پر لوگ ہنس رہے ہیں یا لائک کر رہے ہیں یا ڈس لائک کر رہے ہیں. ایسے تو میموریز جو ہے نا وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی. آپ مجھے بتائیں ہارون, آپ کو کتنے فون نمبر یاد ہیں؟ میں نے تو فون نمبر یاد کرے چھوڑ دیے ہے نا, میں نے بھی چھوڑ دی ہے کیونکہ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ ابھی اپنی فون بک میں رکھ لی ہے. اس کو گوگل کے جو کلاؤڈ ہے اس پہ ڈال دیا ہے. خیر گوگل کے کلاؤڈ پہ تو نہیں ڈالتا ہوں میں, لیکن کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا میں نے اب وہ ٹیکنالوجی بھی چھوڑ دی کہ یار یہ ٹاسک جو ہے ٹیکنالوجی کرے, میں نہیں کروں گا. تو بہرحال ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی بات ہو رہی تھی. تو ڈیجیٹل ڈیٹاکس بیسکلی یہ ہے کہ اس سچویشن میں جب ہم بہت زیادہ ڈوپامین کے عادی ہے تو ہمیں اپنی ڈوپامین کی جو ڈپینڈنسی ہے اس کو بھی کم کرنا ہے نا. جسٹ لائک کیفین, کہ ہم کتنا کیفین انٹیک کرتے ہیں یا نکوٹین کے ساتھ ہے. تو جتنا اپنا جو ڈوپامین کو کٹ ڈاؤن کریں گے وہی اس کی آسان طریقہ یہ کہ آپ ڈیوائسز سے کتنا دور رہ سکتے ہیں. تو آپ جب پلان کر کے شیڈیول میں کیلنڈر میں ڈال کے کہ یار آج کا دن پورا میں نہ موبائل فون کو ہاتھ لگانا ہے نہ میں نے کسی گیجٹ کو ہاتھ لگانا ہے, دیٹ از ڈیجیٹل ڈیٹاکس. کیونکہ آپ وہ جو دن ہے, ایک ہفتے میں دن ہے, 2 ہفتے میں 2 دن ہے, وہ آپ ڈیٹاکس کے دن ہے تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ یہ جو آپ سمجھ لیں کہ ہاں یہ جو زہریلے مواد جو ڈوپامین جیسے ہماری بہت زیادہ ہم نے اس کے اوپر ڈپینڈنسی اپنی بڑھا لی ہے, اس سے تھوڑا سا چھٹکارا حاصل کریں. بہت شکریہ ہارون, بہت اچھی زبردست ڈسکشن رہی اور میں نے تو کافی ساری چیزیں نئی کچھ ٹرمینالوجیز بھی سیکھی ہیں اور انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ مزید بھی کام کریں گے اور ریفائن کریں گے اپنی ریسرچ کو بھی اور اپنے کام کو بھی, اور ڈیٹاکس کرنے کی کوشش بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دا شو. تھینک یو سو مچ. جی جناب, ہارون سے ہم نے لے لی ہے اجازت, اور جو لوگ میرے ساتھ اس وقت فیس بک پر تھے ان سے بھی اجازت لیتی ہوں. ریڈیو پر میں اور آپ ابھی تھوڑی دیر اور بھی ہیں.